अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करूँ, इसके दोस्तों ने इसको ख़राब कर दिया। जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी मसला आता है जो कि हमारे बच्चे के मुताबिक बहुत ही एक डेंजरस जोन में हम चले जाते हैं, वो होता है, तो वहाँ पर हम ये नहीं सोचते कि इस मसले को हल कैसे किया जाए। हमें सबसे आसान काम ये लगता है कि हम ये कहें कि इसके दोस्त ख़राब हैं, इसकी वजह से ये मसला हुआ। और अब हम क्या करते हैं, इस जिद्दोजहद में लग जाते हैं कि इसका दोस्तों के साथ राब्ता कैसे ख़त्म करें, दोस्त कैसे छुड़वाएं। कभी हम बच्चे का स्कूल बदल रहे होते हैं, सेक्शन बदल रहे होते हैं, कभी हम बच्चे को मोहल्ले में दोस्तों से नहीं मिलने देते, कभी हम उनके फ़ोन पकड़ लेते हैं। तो हर उम्र में हमने कोई ना कोई तरीका ऐसा रखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हमारे बच्चे हैं कि बहुत सारा ऐसा सोशल प्रेशर लेते हैं और चीज़ें ठीक नहीं होती। जब हम बात कर रहे हैं अब्यूज़ की, तो इस मामले में भी दोस्तों के रवैये ज़रूर हम पे असरअंदाज होते हैं, हम पे इम्पैक्ट आता है इनका, लेकिन इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और इसको कैसे ठीक किया जाएगा, थोड़ा सा हम इस नज़र से देखते हैं कि ये क्या पीयर प्रेशर है। और जब हमें लगे कि हमारा बच्चा, उसके अंदर एक टेंडेंसी है कि वो या तो अब्यूज़ बार बार हो रहा है और या वो अब्यूज़ हो सकता है, तो हमने अपने बच्चे को क्या सिखाना है और उसको कैसे इससे बचाना है। हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत प्रेशर लेते हैं। और ये जो प्रेशर दोस्तों का होता है, कई दफ़ा ज़रूरी नहीं है कि वो दोस्त कह रहा हो कि तुम ये गलत काम करो, लेकिन क्योंकि बहुत से हमारे दोस्त जब किसी गलत रवैये में होते हैं और हमें भी वो रवैया अच्छा लगना शुरू हो जाता है, या हमें लगता है कि अगर मैंने भी वही काम ना किया तो आई विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ग्रुप, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं तन्हा रह जाऊंगा। इस वजह से बच्चे इस किस्म का प्रेशर लेकर उस नॉर्म को जो उस ग्रुप का होता है उसको अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से बच्चे जो हैं उनको होता है कि वी नीड टू बिलोंग समवेयर। आप देखें कई दफ़ा घर में आके बच्चे ऐसी शिकायत भी करते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं करता। और हम बच्चों को एक सतही जुमले बोल के कहते रहते हैं, बेटा आप जाएं ना, आप दोस्ती करें ना, कभी टीचर को मिलते हैं, इसकी किसी से दोस्ती करा देना। लेकिन बहुत से जो अच्छे बच्चे होते हैं कई दफ़ा इसी डिलेमा में होते हैं, वालिदैन को भी नहीं बता पाते कि हम क्यों नहीं दोस्ती कर रहे किसी से। इसी तरह बच्चे बार बार पीयर प्रेशर में आते हैं, कभी अपने लिबास के मामले में, कभी अपने जज्बात के मामले में, कभी ड्रग्स के मामले में, नशे के मामले में, और कभी जिनसी किस्म के जो रवैये हैं वो भी उनमें ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी तब आती है जब उन्हें लगे कि मैं किसी एक ग्रुप का हिस्सा हूँ और इनके साथ रहकर मैं कुछ मज़े का काम कर सकता हूँ जो उस ग्रुप के नॉर्म्स हैं या उनको तरीका समझ आता है। तो हमारे बच्चे क्या ढूंढ रहे होते हैं, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। क्योंकि घर में अक्सर हम कहते हैं कि अगर बेटा आपने कोई अच्छा काम किया तो मैं तो तुम्हारी अम्मा हूँ, मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, नहीं तो नहीं, हम तुम्हें डिसोन करते हैं। लेकिन जो ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे कोई भी गलत एक्टिविटी हो रही हो, आप सिगरेट पिएं, आप कोई भी जिनसी रवैया रखें, आप बड़ी बड़ी गालियाँ दें, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब वो एक्सेप्ट करते हैं तो आप कहते हैं ठीक है, मुझे कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ ये है कि वालिदैन के सामने या साथी के सामने प्रिटेंड करना है, लेकिन एटलीस्ट मेरे पास एक सोशल ग्रुप है जिसके साथ मैं अपनी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ। उनको एक्नॉलेजमेंट मिलती है, उनको एम्पैथी मिलती है। जब वो ऐसे ग्रुप में जाकर बात करते हैं कि मेरे वालिदैन मुझे ये नहीं करने देते, मुझे टीवी नहीं देखने देते, मुझे फ़ोन नहीं देते, मुझे इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देते, तो वहाँ पे सब उनके साथ हमदर्दी करते हैं, कोई उनको सब्र शुक्र का सबक नहीं सिखाता। तो ये बच्चे दोबारा से उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको बड़ी बेहतरीन इन अ वे सपोर्ट मिलती है। कुरान पाक में हम देखते हैं, अगर आप सूरह अल-फुरकान की आयत नंबर 27 से 29 को पढ़ें तो उसमें क्या आता है कि वो जो आखिरत का दिन बताया गया है उसमें ऐसे अफराद जो होंगे अपने हाथों को चबा डालेंगे, यानी इतनी उनकी परेशानी होगी। और वो ये क्यों कहेंगे, वो कहेंगे कि क्यों हमने फ़लाँ शख्स को अपना दोस्त बना लिया। और फिर उसके बाद क्या कहेंगे कि जबकि हमारे पास हदायत भी आ गई, हमें सब बातें भी पता चल गई थी, हमने क्यों नहीं सुन्नत का तरीका अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। और साथ ही उनको ये भी बता दिया गया, वकान शैतानु लिल इंसान खुजूला, कि शैतान क्या है, वो तो बहकाने वाला है, वो तो ज़रूर आपको हर मौके पे कुछ ना कुछ ऐसा रवैया देगा, ऐसी बात सिखाएगा जिससे आप परेशान होंगे। फिर एक हमें बहुत ही खूबसूरत हदीस से भी ये पता चलता है, एक बड़ी ही खूबसूरत मिसाल से बताया गया है कि एक अच्छे साथी और बुरे साथी की मिसाल कैसी है। यानी एक वो है जो कि
خوشبو بیچتا ہے تو اگر آپ اس سے خوشبو لیں گے تب بھی فائدہ نہیں، تو اگر آپ صرف وہاں پہ ٹیسٹر ہی لگا رہے ہیں تو آپ دیکھیں آپ باہر نکلیں گے تو آپ کے اندر خوشبو کی مہک ہوگی۔ اور ایک کوئلہ بیچنے والا جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ لیں کیا معاملہ ہے، اگر کوئلہ لائیں گے تو ظاہر ہے زیادہ کالک لگے گی، اگر کوئلہ نہ بھی لے کر آئیں لیکن کیونکہ آپ وہاں اندر گئے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے لباس پہ، آپ کے جسم پہ وہ کالک ضرور لگ جائے گی۔ تو ہماری زندگی بھی ایسی ہے کہ ہم جب اچھے دوستوں کے ساتھ ہیں تو وہاں سے خوشبو لے کے اٹھتے ہیں، اور بری کمپنی ہو تو وہاں پہ مسئلے مسائل ہمارے بڑھ جاتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ کیسے سکھایا جائے؟ کیونکہ جیسے ہی آپ اپنے بچوں سے ان کی کمپنی کی بات کرتے ہیں، یہ بچہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور عمر میں بڑا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے بچے فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی سائیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے دوست کس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں۔ تو ہمیں بیسیکلی بچوں کے اندر تقویٰ وہ پیدا کرنا ہوتا ہے، شروع سے ان کی تربیت ایسے کی جائے کہ ان کے اندر اللہ کانشیسنس ہو، یہ سوچ ہمیشہ رہے کہ میں کچھ بھی کروں میں اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ اور ایسے بچوں کو کرائیٹیرین یہ دیا جائے کہ بیٹا ایک تو یہ کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو چیز ہمیں لوگوں سے چھپانی پڑے، خاص طور پہ جیسے اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ٹیچرز سے، اساتذہ سے، اس کا مطلب ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں اور ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر توکل بھی پیدا کیا جائے، بہت زیادہ ان کو سکھایا جائے کہ ہمارا اصل بھروسہ اپنے رب پہ ہونا چاہیے۔ جب ہم لوگوں پہ بھروسہ کرتے ہیں تو لوگ تو ہمیں ہر طرح کا پریشر دیں گے، ہم سے غلط کام بھی کروائیں گے، لیکن جب ہم یہ سوچیں کہ میں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو روک کے رکھوں گا، میں نے غلط کام نہیں کرنا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری زیادہ مدد کریں گے اور میرے لیے آسانی ہوگی۔ بچوں کو مسلم ہیروز کے بارے میں پڑھایا جائے، جیسے صحابہ اکرام، صحابیات کی زندگی، ان سے متعارف کرایا جائے، یعنی آپ کے پاس کچھ ایسی بیڈ ٹائم سٹوریز ہونی چاہیے جس میں انبیاء کی سٹوریز بھی ہیں، سیرت بھی ہے، تاکہ بچے بار بار جب ان کو پڑھیں سنیں تو ان کے دماغ میں جو ایک امیج بنے وہ صحیح ایک مربی کی، ایک ہیرو کی، ایک رول ماڈل کی آئے۔ اسی طرح سے ہم نے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ سب سے جو گہری انسان کی دوستی ہوتی ہے اپنے رب کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے بولے بغیر بھی ہماری بات کو سمجھتا ہے، لیکن دوست ہمیں کبھی صحیح بات بتائیں گے اور کبھی صحیح بات نہیں بتا سکیں گے۔ بچے جب کوئی بھی صحیح فیصلہ کرتے ہیں نا، چاہے وہ کوئی لباس کے معاملے میں نے یہ پہننا ہے یا کھانے کے معاملے میں، تو ہم ان کو اپریشیٹ کریں، ہم ان کی تعریف کریں۔ اکثر اوقات ہم ایسے بچوں کو باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج بیٹا طبیعت ٹھیک ہے، آج صحیح کپڑے پہن لیے ہیں، آج طبیعت ٹھیک ہے، آج سبزی بھی کھا لی ہے۔ تو وہ بچے جو سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے رویوں کو درست کریں، وہ وہیں ڈھہ جاتے ہیں اور ان سے پھر دوبارہ وہ صحیح کام نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح سے اگر ہمارا بچہ کسی بھی معاملے میں ناکام ہوا ہے، اس سے کوئی زندگی میں مسئلہ آیا ہے، تو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے، الغفور ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت مواقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تو ہم والدین بھی چاہیں گے کہ ہم آپ سے کبھی مایوس نہ ہوں اور ہم بھی آپ کی برائیوں کو آپ روکیں، یعنی سب کے سامنے آپ کو شرمندہ نہ کریں، اور لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ اپنی اصلاح کریں۔ جیسے ہر مسلمان جب توبہ استغفار کرتا ہے تو اصل میں اپنی اصلاح کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو بتانا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کچھ کرنا ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں بھی پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں جیسے ہی والدین کے سامنے بچے کا کوئی ایک مسئلہ آتا ہے، اس کو اس طرح امیجن کریں کہ آپ بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور آپ نے بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں، اور آپ کے ارد گرد جو والدین ہیں نا جن کے بچے ٹربلڈ ہیں، مشکلات والے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں نہیں شکر اللہ کا میرا بچہ اچھا ہے، اصل میں کام بہت اچھا کر رہا ہوں نا، میں اپنے بچے کی تربیت بہت اچھی کر رہا ہوں۔ اب آپ کو ایک دم جھٹکا لگتا ہے، آپ کو کوئی چیز آپ کو سامنے آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹی یہ کر رہے ہیں، اب میں اپنے بچے کے لیے کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں، اب میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتا، اس مسئلے کو حل میں نے کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بچے کو تھپڑ مارنے اور چیخنے چلانے کے بجائے آپ خاموش ہو جائیں، پہلے اپنے جذبات کو سیٹل کریں، پھر یہ کہ آپ بچے کو ویلکم کریں کہ وہ جو بھی اپنی بات، جو بھی اس کے دل میں بات ہے اس کو وہ شیئر کرے، اور یہ کہ جو بھی وہ بات آپ کو بتاتا ہے آپ اسے یہی بتائیں گے جو ایک فارمولہ ہے نا انکنڈیشنل لو، کہ بیٹا مجھے تو آپ سے بہت محبت ہے، اور اس محبت کو چاہے آپ سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے میں یہ محبت کرنا کم نہیں کر سکتا، ہاں میں پریشان ضرور ہوں اور میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے یہ بھی ایک گارنٹی چاہیے ہے کہ آپ بھی اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جائیں گے، اور بجائے اس کے کہ آپ آئندہ یہ بات مثلا اپنے دوستوں سے ڈسکس کر کے فیصلہ کریں، خود سے پریشانی میں غلط فیصلہ کریں، ہم اگر مل بیٹھ کر اس کے بارے میں سوچیں گے تو شاید
ہم کسی بہتر نتیجے پہ پہنچ پائیں گے۔ اور اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے جب بھی کوئی مسئلہ ہو آپ بہت جلدی آپ ہمیں بتائیں اور آپ ہم سے ساری باتوں کو ڈسکس کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ اور باتوں کو اپنے ذہن میں سوچنا ہے، جیسے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ والدین آپ ہیں، آپ نے بچوں کو والدین نہیں بنا دینا۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھنی ہے کہ زیادہ ریسورسفل آپ ہیں، یعنی آپ کے پاس تجربہ بھی زیادہ ہے، پیسہ بھی آپ کے پاس ہے، اتھارٹی بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ بچے کے آگے اس طرح نہیں جھکتے کہ آپ بچے کو ایک بڑا بنا دیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بچے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو۔ پھر یہ کہ بچے کے ساتھ دوستی کریں، یہ جملہ بہت زیادہ بولا جاتا ہے کہ بیکم یور کڈس فرینڈ۔ نہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں بیکم یور کڈس پیرنٹس۔ والدین ایسے ہونے چاہیے کہ جو بچے کی بات بھی سن رہے ہیں، بچے سے اوپنلی ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو یہ بھی سکھایا جائے کہ یہ آپ کے والدین ہیں، یہ آپ کے فرینڈز نہیں ہیں، تاکہ آپ عزت اور احترام کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ معاملہ کریں۔ اور بچوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ کون سی بات آف لیمٹس ہے، یہ والی بات آپ نہیں کر سکتے۔ ساتھ ساتھ بچوں کو کچھ سکل سکھانے ہوں گے جس پہ ہم اس پوری سیریز میں بہت دفعہ بات کر چکے ہیں، جیسے بچوں کو اسرٹیو سکل سکھانے ہیں کہ کہاں پہ آپ نو بولیں گے، کہاں پر آپ ڈریں گے نہیں کسی سے بھی کہ اب کیسے میں یہ بات کہوں کسی کو بری لگے گی، آپ چیخیں چلائیں گے نہیں لیکن نو بولنا آئے گا۔ آپ کو اپنی زندگی میں ایک مثبت قسم کا رویہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح آپ کو ٹائم مینجمنٹ سیکھنی ہوگی، آپ کو ذمہ داری کے بہت سے رویے اپنی زندگی میں لانے ہوں گے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ امانت اور صداقت اس کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کیا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے آپ کے ساتھ سچا ہوں، پھر اس کے بعد میں اپنے والدین کے لیے سچا ہوں، اور ظاہر ہے یہ کیوں کروں، کیونکہ اللہ کا ایسا حکم ہے، اور امانت میں خیانت نہ کروں۔ اگر والدین نے کوئی وقت پہ کوئی کام کرنے کو کہا ہے اس کو صحیح طرح کروں۔ اگر میرے والدین نے مجھے لیپ ٹاپ دے دیا، مجھے فون دے دیا، اس کا صحیح استعمال کروں۔ اگر میرے والدین مجھے کسی اسکول یا ایجوکیشنل ادارے میں بھیجتے ہیں، کالج یونیورسٹی تک بھیجتے ہیں، میں وہاں پہ کوئی بھی ایسا کام نہ کروں جو کہ میرے والدین کو پسند نہ آئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے، اور والدین سامنے نظر بھی بچوں کو آتے ہیں۔ اور ہر وقت یاد رکھوں جو تقویٰ کا معیار ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میرے والدین کو نہیں بھی پتہ چلے گا، میرے مربی کو نہیں پتہ چلے گا، اور بھی معاشرے میں کچھ لوگوں سے میں چھپ سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ کمیونیکیشن سکلز بچوں کو سکھائیں کہ جب آپ نے اپنی کوئی بات کرنی ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، بلکہ بہت اچھی طرح سے اپنی بات کو آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح بچوں کو یہ بھی کہیں نہ کہیں ان کی عمر کے مطابق تھوڑی سی انڈیپینڈنس دی جائے کہ وہ فیصلے کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کا بچہ آپ کے پاس آ کے بیٹھتا ہے اور آپ سے کوئی بات چیت کرتا ہے، فوراً اس پہ اپنا فیصلہ نہ تھوپیں۔ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے، کتنا رسپانسبل ہے، کتنی اس کی سوچ میں حکمت ہے، آپ اپنے بچے سے پوچھیں بیٹا آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ 5 سال کا ہے یا 8 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے۔ آپ کو خود بخود ان کے جو وہ فیصلے، وہ جو چوائسز کریں گے وہ آپ کو بتائیں گے، آپ کو اس سے سمجھ آئے گی کہ میرا بچہ ابھی سمجھدار ہو گیا ہے یا اس کو مزید اس کے اوپر مجھے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بچوں کے ہر وقت جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو ایکسپلور کرتے رہیں، ان کے بارے میں کھوج لگاتے رہیں، اور اس کے مطابق ان کی شخصیت جو ہے اس کو شیپ اپ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر یہ کہ جب بچے آپ کو لگے کہ کوئی بہت زیادہ پریشر کسی کا لے رہے ہیں، ان سے بات چیت کریں کہ کیا کیا چیلنجز ہیں، خاموشی سے ان کی پوری بات بھی سنیں۔ پھر ان کو بتائیں کہ جب آپ کو کسی قسم کا پریشر آتا ہے تو آپ نے اس کو کیسے فیس کرنا ہوتا ہے، اپنی سیلف کیئر میں کیسے جانا ہوتا ہے، کیسے فیصلے کرنے ہوتے ہیں جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہوں اور آپ کی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ اور اس سلسلے میں آپ رول پلے بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ بتاتے ہیں کہ اچھا چلو میں بچے کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں، اور آپ اپنا فرینڈ بنیں اور اب آپ مجھ سے مکالمہ کریں، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس مکالمے میں کس طرح سے صحیح طریقے سے اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی آپ مس ہینڈل بھی کر لیتے ہیں، تو دونوں رویے سے بچہ جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی زندگی میں شامل رہیں۔ آپ کئی دفعہ والدین گھر میں رہنے والے ہوتے ہیں، آج کل والد بھی اگر ورک فرام ہوم کر رہے ہیں یا کہیں جاب پہ جا رہے ہیں، پھر بھی ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں یہ ساری کمائی، یہ ساری محنت کس کے لیے کر رہا ہوں، اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر مجھے اپنی اولاد کی زندگی میں بھی شامل رہنا ہے۔ میرا ویکینڈ جو ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا بلکہ میری فیملی کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سے خاتون جو ہیں، چاہے وہ گھر میں ہیں، کئی مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو گھر میں رہتے ہوئے بھی ایبسنٹ ہیں، وہ گھر کے کھانے بنا رہی ہیں، گھر کی سجاوٹ میں ہیں، گھر کے مسئلے ہیں، بڑا خاندان ہے، بہت مہمان نوازی کا ان کا ایک رول ہے، لیکن اس میں ان کا بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئک ریسیپی سیکھیں، سمارٹ طریقے سیکھیں کہ آپ
جو بھی آپ کے گھر کے مسئلے مسائل ہیں اس میں آپ زیادہ وقت اپنے بچے کو دے سکیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ورکنگ مدر ہیں تو ان کو بھی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے بچے کی زندگی میں کیسے انوالو رہنا ہے۔ بچوں کو یہ نظر رکھیں بچوں پہ کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسے پازیٹیو کمپینینز ہوں، ساتھی ہوں، مربی ہوں، رول ماڈلز ہوں، جن کو دیکھ کر بچے جو ہیں وہ ایک موٹیویشن لیتے ہیں اور ان کو انکریج کریں کہ وہ ان رول ماڈلز کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ پھر یہ کہ گیٹ ٹو نو یور چائلڈز فرینڈز اینڈ دیئر پیرنٹس، یعنی ضرور ان فیملی سے بار بار جا کے ملیے، ان کے ساتھ کھانا کھائیں، چائے پئیں، پکنکس کریں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہمارے بچوں کے جس فیملی سے ہمارے بچے جو ہیں ان کے بچوں سے دوستی کریں وہ خاندان کیسے ہیں، ان کے والدین کی جو ویلیو سسٹم ہے وہ کیسا ہے۔ آپ جب زیادہ ملیں گے تو پھر آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح سے بچوں کو سپروائز بھی کریں کہ بچے کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں، کمرے میں فون لیپ ٹاپ ان کے پاس ہے۔ بچوں کے دوستوں کو کرٹیسائز نہ کریں، ان کو طریقے سے ہینڈل کریں کہ وہ بچے جو ہیں اس بات کو سمجھیں، اور بچوں کی زندگی میں بہت سی ورائٹی لے کر آئیں، یعنی ان کو والنٹیئر ورک بھی کرائیں، اپنے خاندان کے افراد سے بھی ملوائیں تاکہ وہ بہت سی باتوں کو سیکھیں۔ اور دعائیں، بہت زیادہ دعائیں جو ہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ایک مسنون دعا آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں یہ اخلاق کی برائیوں سے، برے اعمال سے اور ایسی خواہشات سے جو کہ میرے لیے مشکل بن جائیں، تو ہمیں ایسی دعاؤں کا بہت زیادہ سہارا لینا چاہیے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کے چیلنجز جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت سی مشکلات کا راستہ کھولتے ہیں، اور والدین واقعی بے بس ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اب یہاں پہ کس طرح ہینڈل کریں، کس طرح یہ جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کو لے کے چلیں۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ٹاپک کلوز ہوتا ہے، اور ابھی بھی ہمارے پاس ایک دو اہم ٹاپکس ہیں جن پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ۔ اجازت چاہتی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔